बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या तारीख के सबसे ताबेदार वज़ीर आज़म के साथ भी हाथ हो गया है। आज एक बड़ी तहलका खेज़ खबर सामने आई है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब को बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ़ की मुलाकात के हवाले से ब्रीफ किया गया। उनको क्या बताया गया और क्यों ये ख़तरे की घंटी है, इस हवाले से अभी बात करेंगे। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक मैदान जंग लग गया है और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जनाब अब अपने वापस चीफ जस्टिस बनने के हवाले से जदोजहद शुरू कर दी है। और जो बेंचेस बन रहे हैं और जो बेंच बनाया गया है और जो इतराज़ उठाया गया है कि आइनी बेंच जो है वो इनफेक्टिव कर दिया जाए और सारा बेंच मिल के 26वीं तरमीम को ख़त्म करे, कौन प्रिवेल करेगा, इसमें कौन जीत सकता है, माहिरीन कानून क्या कहते हैं और कौन हक पर होगा और कौन वो होगा, क्या आज इसमें डिस्कशन भी हुई है। और बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अल्लाह के भी डिज़ाइन होते हैं, तो क्या अल्लाह ताला के डिज़ाइन में अब जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस बनना लिखा है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस हवाले से बड़ी दिलचस्प इन्फॉर्मेशन है, वो आपको बताएंगे। और तीसरी खबर है जी कि डोनाल्ड ट्रंप को राम करने के लिए रियासत पाकिस्तान और पीटीआई ने अपने अपने मोहरे तैयार कर लिए हैं। और पीटीआई का कौन सा मोहरा है जो ट्रंप फैमिली को सरताज यानी कि वो करने के लिए, सुरखरू करने के लिए और उनको अप्रोच करने के लिए चुना गया है, और हुकूमत के मोहरे कौन हैं जी, इनके हवाले से बात करेंगे। और दोनों जो है वो अब सरगर्म हो गए, इस हवाले से कुछ अप्रोच भी किया गया है, ये भी आपको खबर में बताएंगे आपको। तो सबसे पहले जी इस चैनल को आपने क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा जी, बड़ी ख़बर, और वो ये ख़बर है कि जी मैं आखिर में आऊँगा कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से कि जी उनको ब्रीफ बाद में कर दिया गया है, लेकिन यानी कि इजाज़त नहीं, इत्तला दी गई है। जो मुलाकात हुई आर्मी चीफ़ की बैरिस्टर गौहर से, यानी पीटीआई से जो रब्ता हुआ, उस हवाले से आज दी न्यूज़ में मेरे सीनियर हैं अंसार अब्बासी साहब, उनकी स्टोरी भी है। उसमें उन्होंने बताया है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब को अब ब्रीफ़ किया गया है कि जी बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ़ की मुलाकात में क्या हुआ। प्राइम मिनिस्टर को कहा गया, जिस तरह कहते नहीं है कि घबराने की कोई बात नहीं है, परेशानी वाली कोई गल नहीं है, ऐसे ही है। तो यानी आपने परेशान नहीं होना, कोई ऐसी बात नहीं है। वो जो मुलाकात हुई थी, वो मुलाकात असल में सरे राह हो गई थी। वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रही थी लॉ एंड ऑर्डर पे, वहाँ पर जनाब वो आगे अली मीन गंडापुर, और उन्होंने आर्मी चीफ को कहा कि रिक्वेस्ट की कि हम आपसे एक्सक्लूसिवली मिलना चाहते हैं, मैं और बैरिस्टर गौहर। तो आर्मी चीफ ने एग्री किया कि जी मिल लेते हैं। और फिर उस मुलाकात में क्या हुआ कि उस मुलाकात में सारी सियासी बातें और अपनी शिकायतें शिकवे सब कुछ उन्होंने सामने रखा बैरिस्टर गौहर ने। लेकिन आर्मी चीफ ने कहा कि ये वाली बातें आप सियासतदानों से करें, ये वाली बात आप हमसे ना करें। और उसके बाद जो है वो बात मुलाकात ख़त्म हो गई और बस ये मुलाकात बताएगी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा गया कि जी आपको पहले इसलिए नहीं इन्फॉर्म किया गया कि बात असल में थी, शेड्यूल ही नहीं थी। मीटिंग तो हमारे पता ही नहीं था कि हमें इस तरह अचानक अप्रोच करेंगे गंडापुर, इस तरह हमें बात करेंगे। बात हो गई, बात गई, रात गई, हो गई, ख़त्म हो गई। अब ये हैरत की बात है वैसे, लेकिन आपस की भी बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इन्फॉर्म किया गया है। अच्छा, इतना बड़ा कदम लेने से पहले प्राइम मिनिस्टर साहब से परमिशन या प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं बताया गया था। तो ये एक पहले ये राय थी, अब्बासी साहब की स्टोरी ने यही कंफर्म किया। यही कंफर्म करने के लिए अब्बासी साहब ने वज़ीर आज़म के ज़राए, वज़ीर आज़म के करीबी ज़राए से बात की थी, जो सोर्स हैं, ए सोर्स क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर, उनसे बात की थी कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को एडवांस में बताया गया था इस मीटिंग का। तो कंफर्म ये हुआ कि एडवांस में नहीं बताया गया था। तो शहबाज शरीफ साहब के क्या दाने पूरे होने जा रहे हैं, क्या सबसे तबेदार प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान की तारीख़ में आए होंगे, शायद उनमें एक इनका भी नाम लिखा जाएगा। ना का लफ्ज़ नहीं लाए, हरफ शिकायत ज़बान पर नहीं लाए, 12 को पुल का क्रेडिट भी खुद नहीं लिया, उनको दिया, फिर भी अगर इनके साथ हाथ हो जाएगा तो ये बहुत अफसोसनाक बात होगी। एक इंतहाई हैरत अंगेज़ बात भी होगी और वफा पर एतबार ही उठ जाएगा कि यार ये भी हो सकता है। बहरहाल इसमें हुआ ये है कि अब्बासी साहब की ख़बर थी कि भाई वहाँ पर मुलाकात, ना सिर्फ बड़ी तफसीली मुलाकात हुई और उसमें गिले शिकवे उन्होंने बताए, बल्कि ये भी तय किया गया कि आइंदा एक वफाकी वज़ीर और 2 अहम शख्सियात से मुराद आप समझ जाएँ कि अफसरान हैं बहुत आला किस्म के, और 2 अहम शख्सियात और एक वफाकी वज़ीर जो है वो राब्ते जारी रखेंगे। आगे भी मुलाकातें होंगी और उन मुलाकातों के नताइज का इन्हिसार इस बात पे होगा कि पीटीआई 3 बातों में से मानती है कि नहीं मानती है। एक, रियासत पे हमला नहीं करना, फ़ौज की क़यादत और फ़ौज पे हमला नहीं करना, और इस सिस्टम पे हमला नहीं करना। ये चीज़ वो मानेंगे तो इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकता है, पार्टी के लीडरों को रिलीफ मिल सकता है, जो लोग गिरफ़्तार हैं उनकी रिहाई हो सकती है ग्रेजुअली।
جن لوگوں کے کاروبار وغیرہ بند ہیں یا کوئی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں طے ہوئی ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب کو فکر کرنی ہے کہ نہیں کرنی. میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب کو کہا گیا کہ وسوسے جو آپ کو آتے تھے وسوسے غلط نہیں تھے, وسوسے ٹھیک تھے. لیکن مجھے افسوس ہوگا یار کہ شہباز شریف صاحب دیکھیں اب ہر بات تو مانی ہے پھر بھی ہے شہباز شریف صاحب پتہ نہیں اب کیا ہوتا ہے, وسوسے مزید بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے, شکوے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پرائم منسٹر صاحب کو تھوڑا بہت ضرور گھبرا لینا چاہیے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں. پہلے بھی ہمیشہ وقت بدلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا, اور پرائم منسٹر صاحب کو سب سے کم خبر ہوتی ہے جب چیزیں بدلتی ہیں. جب عمران خان پرائم منسٹر تھے, باجوہ صاحب آرمی چیف تھے, تو ساری دنیا کو پتہ لگ گیا تھا کہ تبدیلی آ رہی ہے. لیکن خان صاحب کو شاید نہیں پتہ تھا. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. لیکن یہ جو ملاقاتیں اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس کا تعلق ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بھی ہے. جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جب الیکشن جیتے ہیں تو اس کے فوراً بعد بہت ساری پاکستان میں تبدیلیاں ہیں, کوئی لیگل کام بھی کیے گئے آپ کو پتہ ہی ہے. اور تو اس کے بعد سے یہ کہا جائے کہ جی پاکستانی ریاست یا اسٹیبلشمنٹ یا کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے جی ٹرمپ آ گئے ہیں ان کا کوئی نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ آپ مانیں یا نہ مانیں امریکہ کے صدر ہیں, 47ویں صدر بن گئے ہیں, امریکہ کے کمانڈر ان چیف ہیں. پوری دنیا میں انفلوئنس ہے امریکہ کا, جہاں پہ چاہتے ہیں ٹریڈ کے حوالے سے پابندیاں لگا سکتے ہیں, ڈیفنس کے حوالے سے پابندیاں لگا سکتے ہیں, دفاعی اڈے پوری دنیا میں موجود ہیں, کلاؤڈ ہے ڈپلومیٹک پوری دنیا پہ, تو کیسے اگنور ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے امریکہ کے حوالے سے یہاں پر تشویش تو ضرور پائی جاتی ہے, اور یہ اس حوالے سے کوششیں تو کی جا رہی ہیں. اور یہ جو انگیجمنٹ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اس میں بھی ایک یہ فیکٹر ہے کہ جی اپنا معاملہ اپنے ہی گھر پہ نپٹا لیتے ہیں بجائے اس کے کہ امریکہ بیچ میں پڑے اور کچھ ہو. مگر دوسری طرف امریکہ میں اس چیز کے لیے کہ جی اپنے حق میں ٹرمپ صاحب کو دل جیتا جائے, اس حوالے سے دونوں سائڈیں کوشش کر رہی ہیں. اچھا, عمران خان صاحب نے جو اپنا کھلاڑی میدان میں اتارے ہیں ان میں اور بھی کھلاڑی ہیں. ظاہر ہے امریکہ میں بہت بڑی پی ٹی آئی کی لابی ہے اور وہ بھی کوشش کر رہی ہے, جو کانگریس مین ہیں, جو سینیٹرز ہیں ان کے ذریعے, جو ریپبلکنز ہیں, اور ٹرمپ کی حمایت بھی کی گئی تھی تو ان کے ذریعے اپروچ کیا جائے ٹرمپ صاحب سے, جیسے کہ رچرڈ کرنیل سے ٹویٹیں کروائی گئیں. اب ٹرمپ سے بھی کوئی ٹویٹ آ ہی سکتی ہے, کوئی مطلب ناممکن نہیں ہے. اسی چیز کا خدشہ ہے کہ شاید وہ بھی نہ ٹویٹ کر دیں, تو وہ بھی ہیں. لیکن زلفی بخاری جو جیریڈ کشنر ہیں ان کے ساتھ ان کی بڑی دوستی ہے. سنا ہے کہ کوئی برتھ ڈے جب مناتے ہیں تو برتھ ڈے کی پارٹیز میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں, اور بزنس میں بھی کچھ پارٹنر ہیں بہت پرانے. تو زلفی بخاری جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے کہ جی وہاں پر کوئی وہ کیا جائے. اور میں آپ کو بتاؤں ذرائع سے ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ زلفی بخاری کو بھی پاکستان میں کچھ لوگوں کی طرف سے, پاکستان کے بڑے لوگوں کی طرف سے اپروچ بھی کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہماری سائڈ پہ بات کریں اور بجائے اس کے کہ آپ خان صاحب کی سائڈ پہ ہمیشہ بات کریں. تو ابھی تک زلفی صاحب کا کوئی جواب واضح موصول نہیں ہوا. ویسے زلفی بخاری ابھی تک تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ہیں, اور وہ کہتے بھی ہیں, عمران خان صاحب نے بھی کہا میرا بڑا اہم مورا ہے, بڑا اہم کھلاڑی ہیں, کل پرسوں کہیں کہا ہے. تو زلفی بخاری جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے سافٹ کارنر کی کوشش کر رہے ہیں واشنگٹن میں. اور فاگی باٹم کہتے ہیں واشنگٹن میں جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ فاگی باٹم اسٹیشن پہ ہے, تو فاگی باٹم اس کو کہتے ہیں. فاگی باٹم سے کیا رسپانس آتا ہے, کیا وہاں سے پاکستان کے لیے ایمبیسڈر بھی کون چنیں گے وہ ٹرمپ صاحب, کوئی کیریئر ڈپلومیٹ چنیں گے یا پھر وہ ایک ایسا پولیٹیکل گرنیل کی طرح کا کوئی چنیں گے جو اپنے ہی ان کا ساتھی ہو, یہ بھی ابھی بڑا خدشہ ہے. واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانہ بھی بڑا وہ ہوا ہے ایکٹیو. دوسری طرف عمران خان صاحب اگر زلفی بخاری صاحب پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں اور وہ زلفی بخاری اپنے تعلقات پورے استعمال کر رہے ہیں ٹرمپ فیملی کو اپروچ کر کے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے وہ کوئی کردار ادا کریں, تو دوسری طرف محسن نقوی جو پاکستان کے اوپننگ بیٹسمین ہیں ریاست کے, وہ جناب پہنچ گئے ہیں واشنگٹن, اور وہ تو ٹرمپ کی اناگوریشن میں بھی شریک ہوئے. اور اب وہاں پر ان کے بھی کچھ تعلقات ہیں, وہ اپنے تعلقات کو استعمال کر کے ٹرمپ کو ون اوور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی بھائی جان ہم بھی اچھے لوگ ہیں, ہمارے ساتھ کوئی ناراضگی ہے آپ کی, ہم کون سی ایسی بات ہے جو ہم نہیں پوری کر سکتے اور وہ کر سکتے ہیں, خان صاحب پوری کر سکتے ہیں. خان صاحب ورلڈ کپ جیت کے گئے ہیں ضرور, لیکن یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ چاہتا ہے پاکستان, ایک ریاست کے طور پہ ورکنگ ریلیشن شپ چاہتا ہے. ظاہر ہے امریکہ کو انوائے نہیں کر سکتے پاکستان, تو اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کون سا کھلاڑی جیتتا ہے. اب بڑی ڈپینڈنس ہے دونوں سائڈوں پہ کہ جی وہاں پر فرینٹک ایفرٹس ہو رہی ہیں دونوں سائڈوں سے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جلدی سے جلدی اپنے حق میں کچھ نہ کچھ حاصل کر لیا جائے. ایک طرف ٹویٹ کروانے کی کوشش ہو رہی ہے, ایک طرف ٹویٹ رکوانے کی کوشش ہو رہی ہے. اب دیکھتے ہیں ٹویٹ ہوتا ہے کہ رکتا ہے, یہ بھی امپورٹنٹ خبر ہوگی.
دوسری خبر جی، سپریم کورٹ میں ایک محاذ جنگ گرم ہو گیا ہے، اور سپریم کورٹ میں جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جو کہ چیف جسٹس نہیں بن سکے تھے 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے، وہ جناب اب انہوں نے ایسا کھل کر سامنے آ گئے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی شاید اللہ کا ڈیزائن یہی تھا کہ غلطی ہو اور کیس ہمارے پاس لگ جائے، جو کہ آئینی بینچ میں لگنا چاہیے تھا۔ تو آج انہوں نے جناب ایک کیس پکڑ لیا جس میں آئینی کویسچن تھا کہ جی یہ کسٹم میں ترامیم آئینی ہیں یا غیر آئینی۔ کیس بینچ میں لگ گیا ان کے، تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آئینی کیسز ہم سن سکتے ہیں کہ نہیں سن سکتے ہیں۔ اس سے پھر 26ویں آئینی ترمیم کو خطرہ پڑ گیا کہ جی وہ اگر اسی کویسچن کو آنسر کریں گے تو اس کا مطلب ہے آئینی بینچ تو انفیکٹو ہو جائے گا، آئینی بینچ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، ہر سپریم کورٹ کا بینچ آئینی بینچ سننا شروع کر دے گا، تو اس کا مطلب ہے 26ویں آئینی ترمیم کو افیکٹولی ختم کر دیا جائے۔ اس بات پر ان سے جی کمیٹی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے، انہوں نے اس کیس کو ڈی لسٹ کر دیا، ان سے واپس لے لیا گیا۔ جب وہ کل آئے وہ اس بات پہ بہت بھرم ہوئے، انہوں نے رجسٹرار جو ایڈیشنل رجسٹرار ہیں ان کو توہین عدالت کا نوٹس بھیج دیا۔ آج رجسٹرار پیش بھی ہو گئے، آج بھی انہوں نے بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی ہے اور ریمارکس ہیں ان کے، تو یعنی یہ ایک ٹھیک ٹھاک محاذ گرم ہو گیا۔ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کہ جی 26ویں آئینی ترمیم کے لیے فل کورٹ بینچ بن جائے، یہی سپریم کورٹ کا بینچ، اور اس میں ان کو امید ہے کہ جی یہ سیٹسفائیڈ ہو جائے گی، 26ویں ترمیم ختم ہو جائے گی، تو پھر چیف جسٹس کون ہوگا؟ جسٹس منصور علی شاہ۔ مگر دوسری طرف سے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی، انہوں نے ایک تو ڈی لسٹ کیا، دوسرا آئینی بینچ کے پاس یہ کیس چلا گیا ہے، یعنی کہ انہوں نے تو ڈی لسٹ کر لیا چیف جسٹس نے، آئینی بینچ نے جناب مسئلے کو ٹیک اپ کر لیا 26ویں آئینی ترمیم کو 27 تاریخ کو۔ اب وہ اس کیس پہ فیصلہ اگر سنا دیں کہ 26ویں ترمیم ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آئینی طور پہ آئینی بینچ فیصلہ سنا دے، اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، اور ٹھیک ٹھاک لیگل بیٹل شروع ہو گئی ہے۔ آج تو چیف جسٹس نے جی عدالتی معاون بھی، جسٹس منصور علی شاہ نے عدالتی معاون بھی مقرر کر دیے ہیں، اور 3 رکنی بینچ نے یہ کیس سنا تھا جناب گزشتہ ہفتے۔ اب جو ہے منگل کو جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ رجسٹرار عدالت کے سامنے پیش ہوئے تو عدالت نے استفسار کیا کہ بتائیں عدالتی حکم کے باوجود کیس کیوں مقرر نہیں ہوا۔ رجسٹرار نے کہا کہ جی یہ کیس آئینی بینچ کا تھا، غلطی سے ریگولر بینچ میں لگ گیا۔ آگے سے جسٹس عقیل عباسی نے استفسار کیا کہ اگر یہ غلطی تھی تو کتنے عرصے سے جاری تھی، اب ادراک کیسے ہوا؟ معذرت کے ساتھ، غلطی صرف اس بینچ میں مجھے شامل کرنا تھی، میں اس کیس کو ہائی کورٹ میں سن چکا تھا، پتہ نہیں مجھے اس بینچ میں شامل کرنا غلطی تھی کیا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے رجسٹرار سے سوال کیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا معاملہ پر اجلاس کیسے ہوا؟ کیا کمیٹی نے خود اجلاس بلایا یا آپ سے درخواست کی؟ یعنی کہ جو ہمیں ڈی لسٹ کیا گیا اس کمیٹی کا اجلاس کیسے ہوا؟ تو رجسٹرار نے سپریم کورٹ کو جواب دیا کہ ہم نے کمیٹی کو نوٹ لکھا تھا۔ اچھا، اس کے بعد جی رجسٹرار نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے کسی آئینی بینچ کی کمیٹی کو کیس آئینی بینچ کی کمیٹی کو بھجوا دیا۔ آئینی بینچ کی کمیٹی نے آئینی ترمیم سے متعلقہ مقدمات 27 جنوری کو، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگلے منڈے کو یعنی سوموار کو لگا دیے ہیں، وہ سنیں گے 27 جنوری کو۔ اس ترمیم کے بعد جائزہ لیا تھا کہ کون سے مقدمات بینچ میں مقرر ہو سکتے ہیں، کون سے نہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کیا ریمارکس دیے کہ یہ کیس شاید آپ سے غلطی سے رہ گیا، لیکن بینچ میں آ گیا تو کمیٹی کا کام ختم۔ جہاں محسوس ہو فیصلہ حکومت کے خلاف ہو سکتا ہے تو مقدمہ ہی بینچ سے واپس لے لیا جائے۔ یہ کیس آپ سے رہ گیا اور ہمارے سامنے آ گیا، آخر اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی منصوبہ ڈیزائن کیا ہی ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے چیف جسٹس منصور علی شاہ کو بنانے کا منصوبہ ڈیزائن کیا ہوا ہے، یہ ان کی ایک اس کا ہے، ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے۔ جسٹس عقیل عباسی نے بھی اس موقع پر ریمارکس دیے کہ ہمارے کیس سننے میں کم از کم آئینی ترمیم کا مقدمہ تو مقرر ہوا، پہلے تو شور ڈالا ہوا تھا لیکن ترمیم کا مقدمہ مقرر نہیں ہو رہا تھا۔ ٹیکس کے مقدمے میں کون سا آئینی ترمیم کا جائزہ لیا جاتا ہے جو مقدمہ واپس لے لیا گیا، یعنی مقدمہ جو ان سے واپس لے لیا گیا تھا۔ تو اس پر اب کافی بحث ہو رہی ہے، عدالت نے معاونین بھی مقرر کیے ہیں، تو یعنی کھل کر یہ اب بیٹل ہو گئی جسٹس منصور علی شاہ ورسز چیف جسٹس اور ورسز آئینی بینچ۔ اب دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہونا ہے، لیکن اب سپریم کورٹ سے یعنی ایک افیکٹو ہو گیا، اور سپریم کورٹ سے کافی حد تک جو ہے وہ دوبارہ سے یہ بیٹ ایکٹیو ہو گئی ہے، اور سپریم کورٹ سے بڑی بڑی خبریں، ریمارکس، یہ وہ کافی عرصے سے خاموشی تھی، اب وہ آنا آپ کو شروع ہو جائیں گے اور وہ آپ سنیں گے کہ جی کیا کیا ہونے جا رہا ہے۔ تیسرا جی، ٹرمپ کی سپیچ کل ہو گئی، سب سننے گئے کہ جی ٹرمپ پتہ نہیں کیا کریں گے، لیکن ٹرمپ نے جناب نہ پی ٹی آئی کا ذکر کیا، نہ عمران خان کا ذکر کیا، نہ ساؤتھ ایشیا کا ذکر کیا، نہ پاکستان کا ذکر کیا۔ وہ زیادہ تر فوکس انہوں نے امریکہ کے اندر کے معاملات پہ رکھا، اور امریکہ میں کیا تبدیلی لانا میں چاہتا ہوں ٹریڈ کے حوالے سے، امیگریشن کے حوالے سے، وہ اس پہ رکھا ہے۔ تو اب وہ جو امیدیں کی جا رہی تھیں کہ کل ہی کل کچھ ہوگا، وہ تو نہیں ہو سکا۔ اب جو آگے ہوگا وہ ہم آپ کو ضرور بتا دیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ 2 بڑی خبریں تھیں، میں نے کہا آپ کو بتاتا چلوں، امید ہے آپ کو پسند آئیں گی۔ دیکھتے رہیں آج کا سچ۔